अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बज़्म शोरा, एक ऐसी अदबी महफिल जहां हम बरसगीर के अजीम शायरों की ज़िंदगी, शख्सियत, फ़िक्र, मोहब्बत, दर्द, इनकलाब और उनके लाजवाल कलाम के सफ़र पर चलते हैं। यहाँ हम सिर्फ अशार नहीं सुनेंगे, बल्कि उन लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई रूह, तारीख, जज्बात और ज़माने की धड़कन को भी महसूस करेंगे। वो शायर जिन्होंने मोहब्बत को ज़बान दी, इनकलाब को आवाज़ दी और इंसान के अंदर छुपे एहसासात को हमेशा के लिए लफ्ज़ों में कैद कर दिया। तो आइए अदब और शायरी की इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। आज की इस खुसूसी नशिस्त में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम बरसगीर की भक्ति रिवायत, मराठी अदब, सूफियाना मिजाज की इंसान दोस्ती, अवामी शायरी और रूहानी मौसीकी की तारीख में निहायत एहतराम से लिया जाता है। एक ऐसा शायर जिसने इबादत को सिर्फ मंदिर की दीवारों तक महदूद नहीं रखा। एक ऐसा संत जिसने खुदा को सिर्फ रस्मों में नहीं, दिल की सच्चाई में तलाश किया। एक ऐसा गायक शायर जिसने लफ्ज को कीर्तन बनाया, कीर्तन को मोहब्बत बनाया और मोहब्बत को इंसान की नजात का रास्ता समझा। जी हां, आज हम बात करेंगे अजीम भक्ति शायर, संत, कीर्तनकार और वारकरी रिवायत के रोशन चराग संत नामदेव महाराज की। नामदेव को मराठी अदब और भक्ति तहरीक के बड़े इब्तिदाई शायरों में शुमार किया जाता है। वो तकरीबन 1270 ईस्वी में मौजूदा महाराष्ट्र के इलाके नरसी या नरसी बमानी से वाबस्ता माने जाते हैं और उनकी वफ़ात तकरीबन 1350 ईस्वी के करीब पंढरपुर से मंसूब की जाती है। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, मगर उनकी रूहानी और अदबी अज़मत पर अहले इल्म और रिवायत दोनों मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। नामदेव का ताल्लुक़ वारकरी पंथ से था। वारकरी रिवायत भक्ति की एक ऐसी अवामी रूहानी तहरीक थी जिसका मरकज़ वठोबा या वट्ठल की अकीदत थी, जो पंढरपुर के मंदिर से वाबस्ता है। ये रिवायत ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में फैली और उसका बड़ा हुस्न ये था कि उसने ज़ात पात, तबकाती फ़र्क, इल्मी गुरूर और मजहबी पेचीदगियों के मुकाबले में सादा मोहब्बत, भजन, कीर्तन और खुदा से बराह रास्त ताल्लुक़ को अहमियत दी। वारकरी रिवायत की पहचान भक्ति और मजहबी फ़िज़ा में कास्ट रिस्ट्रिक्शन से निस्बतन आज़ादी थी। नामदेव के कलाम में वठोबा से मोहब्बत एक जिंदा ताल्लुक़ की सूरत में सामने आती है। वो खुदा को दूर बैठा हुआ शहंशाह नहीं समझते, बल्कि अपने करीब महसूस करते हैं। कभी दोस्त की तरह, कभी महबूब की तरह, कभी माँ बाप की तरह, कभी मालिक की तरह और कभी दिल के अंदर बोलती हुई एक रोशनी की तरह। यही भक्ति शायरी का असल हुस्न है। यहाँ खुदा सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं रहता, खुदा एक तजुर्बा बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक आवाज़ बन जाता है, एक सहारा बन जाता है। नामदेव का कलाम आम तौर पर अभंग की सूरत में मशहूर है। अभंग मराठी भक्ति शायरी की एक अहम सिन्फ है। इसका मतलब है ऐसा कलाम जो टूटता नहीं, यानी जिसमें रूहानी तसलसल कायम रहता है। अभंग में गाया जाने वाला शेर, अकीदत, मौसीकी और अवामी ज़बान एक साथ मिल जाते हैं। यही वजह है कि नामदेव का कलाम सिर्फ पढ़ा नहीं जाता था, गाया भी जाता था। सिर्फ समझा नहीं जाता था, महसूस भी किया जाता था। सिर्फ अहले इल्म तक महदूद नहीं था, आम लोगों की ज़बान और दिल का हिस्सा भी बन गया था। दोस्तों साहिबों, यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए। बरसगीर की रूहानी शायरी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने खुदा, मोहब्बत, अखलाक, सच्चाई और इंसान दोस्ती को अवामी ज़बान में बयान किया। बड़े बड़े फ़लसफ़े संस्कृत, फ़ारसी या अरबी में मौजूद थे, मगर आम आदमी के दिल तक पहुँचने के लिए शायर को अवाम की ज़बान चाहिए थी।
نامدیو نے یہی کیا۔ انہوں نے مراٹھی زبان میں وہ سادگی، وہ نرمی، وہ روحانی آگ اور وہ عوامی مٹھاس پیدا کی جس نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ بعد میں اس بھکتی روایت میں ایک بڑا آسمان روشن ہوا جس میں گیانیشور، ایکناتھ، تکارام اور کئی دوسرے سنت شاعروں کے نام آتے ہیں۔ نامدیو اور گیانیشور کا تعلق بھی بھکتی روایت میں بڑی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ گیانیشور، جنہیں دنیانیشور بھی کہا جاتا ہے، مراٹھی ادب اور وارکری روایت کے بہت بڑے نام ہیں۔ جنن دیوا اور نامدیو کو وارکری ڈیووشنل اسکول کے ابھرنے کے تاریخی ماحول سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مذہب صرف پجاریوں، پنڈتوں یا علماء کا معاملہ نہیں رہنا چاہتا تھا، عوام بھی خدا کو اپنی زبان میں پکارنا چاہتے تھے۔ کسان، جولاہا، موچی، کمہار، مالی، عورتیں، مزدور، مسافر، سب کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا خدا صرف خاص لوگوں کا ہے؟ بھکتی تحریک کا جواب تھا، نہیں، خدا سب کا ہے، محبت سب کی ہے، دعا سب کی ہے، اور نجات کا راستہ کسی ایک طبقے کی جاگیر نہیں۔ یہی پیغام نامدیو کے کلام میں بار بار سنائی دیتا ہے۔ نامدیو کی شاعری میں ذات پات کے غرور کے خلاف ایک نرم مگر مضبوط آواز ہے۔ وہ انسان کو اس کے دل سے پہچانتے ہیں، اس کی پیدائش سے نہیں۔ وہ عبادت کو دل کی سچائی سے جوڑتے ہیں، ظاہری شان سے نہیں۔ اگر دل میں محبت نہیں تو رسمیں بے جان ہیں۔ اگر زبان پر نام ہے مگر عمل میں تکبر ہے تو عبادت ادھوری ہے۔ اگر انسان خدا کو مانتا ہے مگر انسان کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی روحانی سمجھ ابھی کمزور ہے۔ نامدیو کا پیغام یہی ہے کہ خدا کی محبت انسان کو نرم بناتی ہے، سخت نہیں۔ خدا کا نام انسان کو عاجز بناتا ہے، مغرور نہیں۔ اور سچی بھکتی انسان کو انسان سے دور نہیں کرتی، قریب لاتی ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا 700 سال پہلے تھا، کیونکہ آج بھی انسان مذہب کے نام پر تقسیم ہوتا ہے، آج بھی زبان کے نام پر لڑتا ہے، آج بھی ذات، طبقے، نسل، دولت اور حیثیت کی دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ آج بھی عبادت کبھی کبھی دل کی نرمی کے بجائے ظاہری نمائش بن جاتی ہے۔ نامدیو کی آواز ایسے وقت میں کہتی ہے، دل صاف کرو، نام کو دل میں اتارو، محبت کو عمل بناؤ، اور خدا کو صرف زبان سے نہیں، زندگی سے یاد کرو۔ دوستو صاحبو، نامدیو کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ان کا پیغام مہاراشٹر تک محدود نہیں رہا۔ ان کا اثر شمالی ہندوستان تک پہنچا۔ ان کے کلام کی بازگشت پنجاب کی روحانی روایت تک بھی پہنچی۔ سکھ روایت میں انہیں بھگت نامدیو کے نام سے نہایت احترام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے کئی شبد گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بھی ان کے 61 شبدوں کی گرو گرنتھ صاحب میں موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عمومی طور پر سکھ ٹریڈیشن انہیں ریویئرڈ ہولی مین کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے۔ ایک مراٹھی بھکتی شاعر کا کلام سکھوں کی مقدس کتاب میں شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نامدیو کا پیغام کسی ایک علاقے، مذہبی فرقے یا زبان تک محدود نہیں تھا۔ یہ پیغام دل کا تھا، اور دل کی زبان سرحدوں سے بڑی ہوتی ہے۔ بابا فرید کی طرح، کبیر کی طرح، روی داس کی طرح نامدیو بھی ان شخصیتوں میں شامل ہیں جنہیں مختلف مذہبی اور تہذیبی روایات نے اپنے احترام میں جگہ دی۔ ایسے لوگ کسی ایک کمیونٹی کی ملکیت نہیں رہتے، وہ مشترکہ روحانی ورثہ بن جاتے ہیں، اور یہی برصغیر کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہاں درگاہ بھی ہے، مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، بھجن بھی ہے، قوالی بھی ہے، کیرتن بھی ہے، دوہا بھی ہے، ابھنگ بھی ہے، اور ان سب کے اندر ایک ہی آواز کہیں نہ کہیں سنائی دیتی ہے، محبت کرو، غرور چھوڑو، انسان کو انسان سمجھو، اور رب، رام، وٹھل، خدا، ہری جس نام سے پکارو اسے دل کی سچائی سے پکارو۔ بعض شاعر کتابوں میں رہ جاتے ہیں، بعض شاعر درباروں میں رہ جاتے ہیں، بعض شاعر سلیبس میں رہ جاتے ہیں، مگر کچھ شاعر عوام کی سانس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نامدیو ایسے ہی شاعر ہیں۔ ان کے ابھنگ گائے جاتے رہے، ان کا نام لیا جاتا رہا، ان کی یاد پنڈھرپور کے سفر میں زندہ رہی،
ان کا کلام گردواروں کی روایت میں محفوظ رہا اور ان کی فکر نے بھکتی تحریک کو ایک انسانی اور عوامی سمت دی۔ وارکری روایت میں پنڈھرپور کی یاترا خاص مقام رکھتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ وٹھل کے درشن کے لیے سفر کرتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، نام لیتے ہیں اور خود کو ایک بڑی روحانی برادری کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ وارکری پنتھ کی سالانہ یاترا مہاراشٹر میں گردش کرتے ہوئے پنڈھرپور کے وٹھل مندر پر ختم ہوتی ہے۔ یہ یاترا صرف مذہبی سفر نہیں، ایک سماجی تجربہ بھی ہے۔ اس میں امیر بھی چلتا ہے، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، عام آدمی بھی، مرد بھی، عورت بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، اور سب کی زبان پر ایک ہی نام، ایک ہی جذبہ، ایک ہی سمت، وٹھل، محبت، بھکتی، عاجزی۔ نامدیو اسی فضا کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں مندر کا ذکر آتا ہے، مگر مندر صرف عمارت نہیں، خدا کا نام آتا ہے مگر نام صرف لفظ نہیں، بھکتی آتی ہے مگر بھکتی صرف رسم نہیں، موسیقی آتی ہے مگر موسیقی صرف راگ نہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی روحانی دنیا بناتے ہیں جس میں انسان اپنے اندر کی میل دھونا چاہتا ہے۔ نامدیو کی روحانی زندگی کے بارے میں کئی روایات اور حکایات بھی ملتی ہیں۔ بعض حکایات میں معجزاتی رنگ ہے، بعض میں اخلاقی سبق، بعض میں بھکتی کی شدت۔ تاریخی اعتبار سے ان روایات کو احتیاط سے دیکھنا چاہیے، مگر تہذیبی اعتبار سے یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ عوام نے نامدیو کو کس طرح یاد رکھا۔ عوام جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گرد کہانیاں بن جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہوتی، عقیدت کا اظہار بھی ہوتی ہیں، اور عقیدت ہمیشہ خشک تاریخ کی زبان میں بات نہیں کرتی، وہ مثالوں، قصوں، کرامات، حکایات اور گیتوں میں زندہ رہتی ہے۔ نامدیو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ تاریخ میں شاعر ہیں، روایت میں سنت ہیں، بھکتی میں عاشق ہیں اور عوامی حافظے میں وٹھل کے دیوانے ہیں۔ یہاں ایک بات اور اہم ہے، نامدیو نے جس دور میں شاعری کی وہ سماجی طور پر آسان دور نہیں تھا۔ ذات پات کی دیواریں مضبوط تھیں، علم اور مذہبی اختیار پر کچھ طبقات کی گرفت تھی، عوامی زبانوں کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو کلاسیکی زبانوں کو تھا۔ ایسے ماحول میں عوامی زبان میں خدا سے بات کرنا خود ایک ادبی اور روحانی انقلاب تھا۔ یہ انقلاب تلوار کا نہیں تھا، یہ انقلاب دل کا تھا۔ یہ انقلاب نعرے کا نہیں تھا، یہ انقلاب نام کا تھا۔ یہ انقلاب نفرت کا نہیں تھا، یہ انقلاب محبت کا تھا۔ نامدیو کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے مزاحمت کو نرمی میں رکھا، انہوں نے سوال کو بھجن میں رکھا، انہوں نے انسان دوستی کو عبادت میں رکھا، اور انہوں نے عوام کو بتایا کہ تمہاری زبان بھی مقدس ہو سکتی ہے اگر اس میں محبت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نامدیو کو صرف مذہبی شاعر کہنا کافی نہیں، وہ زبان کے شاعر ہیں، وہ عوام کے شاعر ہیں، وہ موسیقی کے شاعر ہیں، وہ سماجی برابری کے شاعر ہیں، وہ دل کی آزادی کے شاعر ہیں۔ دوستو صاحبو، نامدیو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شاعری کی سادگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سادہ زبان لکھنا آسان لگتا ہے، مگر اصل میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ مشکل لفظوں کے پیچھے چھپنا آسان ہے، سادہ لفظوں میں گہرائی پیدا کرنا بہت بڑا فرق ہے۔ نامدیو کے کلام میں یہی فن ہے۔ وہ عام آدمی کی زبان میں وہ بات کہتے ہیں جو بڑے فلسفی بھی مشکل سے کہتے ہیں۔ وہ خدا کو دل کے قریب لاتے ہیں، وہ عبادت کو انسان کی روزمرہ زندگی سے جوڑتے ہیں، وہ موسیقی کو روحانی بیداری کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ عوامی زبان کو ادبی وقار دیتے ہیں۔ یہی ایک عظیم شاعر کی پہچان ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں لکھتا، وہ اپنے زمانے کے لیے بھی لکھتا ہے اور آنے والے زمانوں کے لیے بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ آج بھی جب دنیا نفرت، تقسیم، شور اور غرور میں الجھی ہوئی ہے، نامدیو کی آواز ہمیں ایک بہت سادہ راستہ دکھاتی ہے۔ نام لو، دل صاف کرو، محبت کرو، انسان کو حقیر نہ سمجھو، اور خدا کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں زندہ رکھو۔ آج کی بزم شورا میں ہم نے عظیم بھکتی شاعر، سنت، کیرتنکار، وارکری روایت کے روشن چراغ اور انسان دوستی کے پیغامبر سنت نامدیو مہاراج کی زندگی، فکر، روحانیت اور ادبی عظمت کا مختصر سفر کیا۔ نامدیو ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑا شاعر وہ نہیں جو صرف لفظوں کا ہنر جانتا ہو، بڑا شاعر وہ ہے جو لفظ کو دعا بنا دے، دعا کو محبت بنا دے اور محبت کو انسان کے عمل میں بدل دے۔ انہوں نے مراٹھی زبان کو روحانی اظہار کا وقار بنا دیا، انہوں نے عوامی زبان میں خدا سے بات کی،
انہوں نے بھجن اور کیرتن کو دل کی بیداری کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے ذات پات اور ظاہری غرور کے مقابلے میں محبت، عاجزی اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آج کے دور میں جب انسان زبان، مذہب، طبقے، قوم اور شناخت کے نام پر ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے، نامدیو کی آواز ہمیں پھر یاد دلاتی ہے، خدا دل میں ہے، محبت راستہ ہے، عاجزی عبادت ہے، اور انسانیت ہی سچی روحانیت کا پہلا دروازہ ہے۔ یہی نامدیو کا پیغام ہے، یہی ان کے کلام کا حسن ہے، اور یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ادبی، تاریخی اور روحانی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو اور سنسکرت ادب، کلاسیکی شاعری، غزل، نظم، صوفیانہ کلام، بھکتی شاعری اور برصغیر کے عظیم شعراء کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔